नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून व क़ाल अल्लाहु तआला यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम वल लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान और हदीस के अंदर जिस इल्म की फजीलत बयान हुई है तो वो दीन जो है वो दीनी इल्म मुराद है। मेरा मकसद ये है कि जो फजाइल जो इल्म के लिए बयान हुए हैं तो उससे मुराद कुरान और हदीस और शरई इल्म मुराद है। दुनियावी इल्म मैं ये नहीं कहता हूँ कि हासिल नहीं करना, मैं खुद भी एक दुनियावी जहाँ एक दीनी इल्म का तालिब इल्म हूँ तो वहीं दुनियावी भी इल्म की तालीम में हासिल करता हूँ, लेकिन वो दुनिया का इल्म दुनिया की हद तक है। आपकी लाइफ जिंदगी अच्छी गुजरती है, लेकिन एक है कि इस दुनिया के साथ आखिरत की जिंदगी अच्छी गुजरे और उसके बारे में जो फजाइल हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ दीनी इल्म के हैं। लेकिन साथ हो मैं अपनी इस बयान के तवस्सुस से ये बात भी बता दूं कि जो दीनी उलूम है कुरान और हदीस का इल्म तो उस तक पहुंचने के लिए जो बुनियादी कुतुब हम पढ़ते हैं, मदारिस में पढ़ाई जाती हैं, मसलन सरफ नौ की, कोई फिक़ह की जो कुतुब हैं, जो उन तक पहुंचने के लिए, उनको हासिल करने के लिए, तो वो भी इसके अंदर शामिल हैं। ये उलमा ने लिखा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस शख्स के साथ अल्लाह भलाई और खैर का मामला फरमाते हैं अल्लाह उसको दीन की समझ अता फरमा देते हैं। अभी मैंने आपके सामने जो कुरान पाक की आयत पढ़ी है, फरमाया कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, क्या इल्म वाले और बगैर जो इल्म वाले हैं वो बराबर हो सकते हैं? फरमाया नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने आकर ये कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरा एक भाई आपके पास होता है हर वक्त, उसको घर की कोई फिक्र नहीं है, वो आपके पास बैठा रहता है, सुनता रहता है और घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो सकता है कि जो अल्लाह तुमको रिज़्क़ अता फरमा रहे हैं वो भी इसकी वजह से अता फरमा रहे हैं। तो आप देख लें कि इल्म वालों की कितनी फजीलत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनसे अहादीस यानी सबसे ज्यादा अहादीस जो आपसे मिलती हैं, कोई इतने मालदार तो नहीं थे कि आज मैं भी और आप भी उनका नाम लेते हैं। इतने मालदार तो नहीं थे कि पास इतनी जायदादें नहीं थी, इतना बैंक बैलेंस नहीं था, कुछ भी नहीं था। उनकी हालत ऐसी थी कि जिस वक्त वो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते लोग अपने काम काज में लगे होते थे और मैं हुजूर के पास, मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा सब कुछ हुजूर के पास होता था। और ऐसे ऐसे हालात आते कि वो यानी
تین دن کھانے کے لیے نہیں ملتا، اور نماز کی حالت میں آتے تو گر جاتے، اور اوپر سے آنے والے جو لوگ ہوتے بعض دفعہ ایسے پاؤں مارتے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے پاؤں مارتے کہ یہ بے ہوش ہو چکا ہے۔ فرمایا ہمیں بے ہوشی اور کوئی بھی نہیں تھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا۔ تو اس دور میں جو دنیا کے مشاغل میں تھے اور ابو ہریرہ حضور کے ساتھ ہر وقت جو بات نکلتی تھی اس کو نوٹ کرتے ہیں۔ آج ابو ہریرہ کا نام ہے ہمارے ساتھ، ان کا نام ہم بڑے فخر سے لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس علم تھا، حضور کا وہ یعنی دین الہی، وہ علم الہی، وہ نبی کی باتیں تھیں۔ نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے نا بہترین۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے جو رسول ہیں ان کی زندگی آپ کے لیے ایک مثال ہے، نمونہ ہے، ان کے اوپر ہم چلیں گے تو ہماری کامیابی ہوگی۔ اسی وجہ سے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت عابد کے اوپر، یاد رکھیں کہ علم کو عبادت سے زیادہ درجہ اور فضیلت حاصل ہے۔ تو اسی وجہ سے فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت عابد کے اوپر، عبادت گزار کے اوپر ایسی ہے جیسی کہ فرمایا کہ میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا شخص کے اوپر ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری تم میں سے ادنا شخص کے اوپر ہے۔ آپ بتائیں کہ ایک ادنا شخص کہاں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں؟ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت باقی ستاروں کے اوپر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین میں لے کر آیا ہوں، جو علم اللہ نے مجھے دے کر مبعوث فرمایا کہ اس کی مثال اللہ کے رسول نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا۔ فرمایا اس کی مثال اس بارش کی سی ہے جو آسمانوں سے برستی ہے اور زمین کے اوپر برستی ہے، تو زمین کے بعض ٹکڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس پانی کو جذب کرتے ہیں، یعنی اچھی زمین ہوتی ہے، پانی کو جذب کرتی ہے، اس سے پھر پھل نکلتے ہیں، اناج نکلتے ہیں اور سبزیاں نکلتی ہیں، اور اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور اسی زمین میں سے کچھ زمین ایسی بھی ہے، کچھ ٹکڑے ایسے بھی ہیں کہ جن کے اندر پانی جذب نہیں ہوتا لیکن اتنا نفع دیتی ہیں کہ اس سے ندی نالیاں بنتی ہیں اور لوگ چوپائے اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اور فرمایا کچھ زمین ایسی ہوتی ہے نہ ہی وہ پانی کو جذب کرتی ہے اور نہ ہی اس سے کوئی ندی نالی بنتے ہیں، تو وہ کسی کام کی نہیں ہوتی ہے، نہ اس پہ پانی ٹھہرتا ہے نہ جذب ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہی حال ہے کہ میرے اس علم سے جو لوگ فائدہ حاصل کریں گے تو یقیناً ان کی مثال اس اچھی زمین جیسی ہوگی، اور میرے اس علم نورانی علم کی طرف جنہوں نے نظر اٹھا کر نہ دیکھی تو ان کی مثال اس بنجر زمین جیسی ہے۔ تو اس لیے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے کہ جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو آگے سکھلاتا ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں لیکن سب سے بہترین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن والوں کو، دینی علم حاصل کرنے والوں کو اور اس کو آگے پھیلانے والوں کو افضل قرار دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک طالب علم کے لیے جو دینی علم حاصل کرتا ہے، فرمایا کہ اس کے لیے زمین کی مخلوق
حتیٰ کہ جو چونٹیاں اپنے بلوں میں ہوتی ہیں اور مچھلیاں جو پانی کے اندر ہوتی ہیں وہ بھی اس کے لیے دعا استغفار کرتی ہیں، اور اس اچھے کام کے لیے جو نکلتا ہے تو فرشتے بھی اس کے آگے اپنے پروں کا سایہ بچھا دیتے ہیں کہ وہ ایک اعلیٰ کام کے لیے نکلا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ جس شخص نے علم کے حصول کے لیے رستے کو اپنایا، من سلک طریقا، اس رستے پہ چلا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ تو میرے ساتھیوں اور عزیز میرے دوستوں، حدیث میں آتا ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ، کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، وہ کتاب بند ہو جاتی ہے، لیکن 3 چیزیں ہیں کہ جو انسان کی بات کے اندر بھی باقی رہتی ہیں۔ ان میں سے ایک فرمایا صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ، مسجد بنا گیا، مدرسہ بنا گیا، کوئی ایسا رفائی کام چھوڑ گیا جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، تو جب تک وہ چیز رہے گی مرنے والے انسان تک اس کا اجر و ثواب پہنچتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، جس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں، فرمائے علم ينتفع به، وہ علم کے جس کے ذریعے نفع اٹھایا جا رہا ہے۔ مثلا کسی نے کسی کو دین کا علم سکھایا، قرآن کا علم سکھایا، تو اب اس کے شاگرد نے آگے جب تک اس کا وہ آگے پھیلاتے رہے، وہ علم پھیلتا رہا، تو اس مرنے والے استاد کو، اس ٹیچر کو جس نے دین کا علم دیا، تو اس کا ثواب اس کو قیامت تک وہ پہنچتا رہے گا۔ اور تیسری چیز فرمایا ولد صالح، نیک اولاد، اگر اچھی اولاد نیک چھوڑ گیا تو وہ دعا نہیں بھی کرے گی تو اس کے اچھے کام وہ اس کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے، وہ اس کو اس کا اجر و ثواب پہنچتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ علم انسان کو روشنی دکھلاتا ہے، اور دینی علم، یہ یاد رکھیں کہ دینی علم کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو صرف نہ دنیا میں بلکہ آخرت کی زندگی کے اندر بھی انسان کو کامیاب کرنے والا ہے۔ اسی وجہ سے حضور کا فرمان ہے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی کہ جب تک اس علم کو اٹھا نہ لیا جائے گا، اور علم یوں نہیں کہ لوگوں سے چھین لیا جائے گا، چھپٹ کر لے لیا جائے گا، بلکہ علم سے اٹھنے سے مراد یہ ہے کہ اس لوگوں سے جو علماء ربانیین ہیں ان کو اٹھا لیا جائے گا، یعنی موت کے ذریعے وہ اٹھ جائیں گے اور پیچھے جاہل لوگ رہ جائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو ایک علم کے ذریعے ہی روشنی ہے، نیم ملا خطرہ ایمان بنتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں خود بھی اس بات کو چاہیے کہ ہم علم سیکھیں اور آگے دوسروں کو بھی پھیلائیں، دوسروں کو بھی سکھلائیں، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، قاری بنائیں، اور ہم اپنے مسئلے مسائل بھی ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کے پاس واقعہ وہ علم موجود ہے۔ تو یہ ہے جی کہ علم کی فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ ایمان والوں کے درجوں کو بلند فرماتے ہیں، اور والذین اوتوا العلم درجات، جو علم والے ہیں اللہ ان کے بھی درجوں کو بلند فرماتے ہیں۔ علم کی فضیلت ہے، عبادت کے اوپر بھی اس کی فضیلت ہے۔ اسی وجہ سے قرآن والوں کی میں ایک آپ کو سناتا ہوں حدیث مبارکہ، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو ختم فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ قرآن، صاحب قرآن جو ہے، جب کل قیامت کے دن اٹھے گا تو قرآن کمزور سی شکل میں اس کے سامنے حاضر ہوگا، اور اس کو کہے گا تو مجھے پہچانتا ہے؟
تو وہ صاحب قرآن، حافظ قرآن، عالم قرآن وہ کہے گا کہ میں تجھے نہیں پہچانتا ہوں، تو وہ اس کو کہے گا کہ میں وہ قرآن ہوں کہ دن بھر تو میرے اوپر عمل کرتے ہوئے کھانے پینے سے رکا رہا، یعنی تو نے روزہ رکھا، اور پھر میرے اوپر عمل کرتے ہوئے رات کے اندر تراویح تو نے قیام کیا اور مجھے اس کے اندر پڑھا، میں وہ قرآن ہوں، اور میں اس وقت تک تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک تجھے میں جنت میں داخل نہ کروا دوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آتا ہے کہ اس صاحب قرآن کو اللہ 2 پروانے، 2 سرٹیفکیٹ عطا فرمائیں گے۔ ایک سرٹیفکیٹ کہ وہ جنت کے اندر سردار اور بادشاہ ہوگا، اور دوسرا اس کے پاس وہ سرٹیفکیٹ ہوگا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا، اس جنت سے نکلے گا۔ آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی جو گزرے ہیں، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کسی کو نبوت ملنی ہوتی، اگر ہوتی ہے نہیں، کوئی بھی نہیں، حضور کے اوپر آ کر نبوت ختم ہو گئی ہے، یہ ایمان ہے ہمارا۔ فرمایا اگر میرے بعد کسی کو نبوت ملنی ہوتی تو وہ عمر ہوتے، تو وہ عمر اپنی خلافت کے اندر ان کے جتنی بھی مشیر تھے، ان کی مجلس شورا تھی، احادیث میں ملتا، روایات میں آتا ہے کہ وہ سب کے سب قرآن کے حافظ و قاری تھے۔ جہاں حضرت عمر کسی مسئلے کے اندر شک و شبہ میں پڑتے تو ان سے مشاورت کرتے، اور وہ آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کو وہ مسئلہ بتاتے۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک اور دینی علم سیکھنے والا اور اس کو آگے پھیلانے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔